अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह माइदा आयत नंबर 104 आज का सबक है। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल की कुछ आयतों में हम देख रहे थे कि जैसे कि जानवरों के मामले में इन्होंने अपनी तरफ से झूठ गढ़ लिया था। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अक्सर हम ला याक़िलून, कि उनमें से अक्सर जो है अकल नहीं रखते, यानी कि इन्होंने बगैर अकल और बगैर समझ के जो है अपने तरफ से ये चीज़ों को गढ़ लिया था कि फला जानवर ऐसा, तो उसका इस तरह से जो जितने भी ये लोग इन लोगों ने बना लिए थे चीज़ें। कल हम थोड़ा ब्रीफली उसको देख चुके हैं कि वसीला क्या है, हार्म क्या है। बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज के जो एनिमल्स होते हैं, इनको इन्होंने खाने या अपने ऊपर हराम कर लिया था कि बस वो अम, उनका ना तो दूध इस्तेमाल करेंगे, ना वो खेतों में काम करेंगे, और जिसके खेत से चाहे वो जितना चाहे वो खाएं, तो वगैरह वगैरह। तो ये अल्लाह ताला का ये अ, दीन नहीं है, ये अल्लाह ताला का तरीका नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। तो ये लोगों का अपना घड़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अक्सर हम ला याकिलून, उनमें से अक्सर जो है अकल नहीं रखते थे। व इज़ा क़ीला लहुम तआलो, और जब कहा गया उनसे कि आओ, इला मा अंजलल्लाहु, उस तरफ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। यानी कि कुरान का नाजिल होने का असल मकसद ही क्या है कि वो सारी चीजें जो हक पर मबनी नहीं है, जो बातिल हैं, जो लोगों ने अपने तरफ से घर लिए हैं, उससे हम बाहर निकल आए। तो हमारे लिए दावत यही है कि अब तुम उन लोगों के बनाए हुए तौर तरीकों से, गलत तरीकों से, बातिल तरीकों से निकल कर तुम उस तरफ आओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। तो ये चीज हमारे लिए भी कही जा रही है कि अब तुम कुरान का इल्म हासिल कर रहे हो, तो कुरान के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक, सही इल्म के मुताबिक हक की तरफ तुम आओ, बातिल तमाम तरीकों से निकलो। चाहे वो रसूमात हो या ईदें हो या जिंदगी जीने का तरीका हो, या अपने से हमने जितने भी घर लिए हैं ना, उससे बाहर आओ। व इला रसूल, और रसूल की तरफ आओ, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म मिला है उसकी तरफ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ताला ने हमारे लिए अस्वाए हुस्ना, यानी कि रोल मॉडल बनाया था कि आपका क्या तरीका था, आपकी इबादतें कैसी थी, आपका बीवियों के साथ क्या तरीका था, दोस्तों के साथ क्या था, आपने किस तरह से ईद मनाई, आपका रोज़ा किस तरह से था, आपकी नमाज किस तरह से थी, आपका घर कैसा था, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका क्या था, आपने लोगों को क्या नसीहतें की, शादी का मामला था तो शादियाँ किस तरह से आपने करवाई, क्या आपकी जिंदगी के तौर तरीके थे, आपके अपने या आपके निगहबानी में जो सहाबा सहाबियात ने जिंदगी गुजारी है, वो क्या तरीके थे, उसकी तरफ आओ। जब कहा गया, यहाँ बात क्या शुरू हुई, वह इज़ा खीला, जब कहा गया उनसे, तो वो जो मुनाफिक लोग थे, अब वो क्या कहते हैं, मुनाफिक या काफिर लोग क्या कहते हैं, कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना। हस्बुना काफी है हमारे लिए, जो हमने पाया जिस पर हमारे बाप दादा को। तो आज भी बहुत से लोग यही कहते हैं ना, हक की दावत जब दें हम कि ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, तो क्या कहेंगे कि नहीं, आजकल सोसाइटी में यही कुछ चल रहा है, हमारे खानदान में यही कुछ होता रहा है, हमारे ससुराल में यही होता है, या हमारे बाप दादा यही करते थे। तो ये जवाब आता है। अवलौ खाना आबाहुम, तो अल्लाह ताला सवाल करे, क्या ख्वाह वो आबाउहुम, उनके बाप दादा, ला यअलमूना शयअन वला यहतदून, नहीं वो जानते थे कुछ भी, वला यहतदून, ना वो हिदायत याफ्ता है। तो बस इतना देख लें कि हमें जो नसीहत कर रहे हैं, क्या उन्होंने कुरान का इल्म हासिल किया है, क्या उन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया है। तो एक बार हम बात कर लें। कई बार ये भी होता है कि इल्म हासिल करने के बाद भी जो है वो राह हिदायत पर नहीं आते। अगर उन्होंने इल्म हासिल किया है, तो हमारे लिए बड़ी आसान है कि हम उनसे पूछ लें कि
قرآن میں تو فلاں سورے میں فلاں آیت میں یہ حکم آ رہا ہے، آپ اس طرح سے کیوں معاملہ کر رہے ہیں یا مجھے اس طرح سے کرنے کی آم، نصیحت کیوں دے رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پر جسٹ ایک باپ بیٹی کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، اگرچہ بیٹی وہ نکاح نہیں کرنا چاہ رہی ہے، باپ اگرچہ زبردستی کر رہا ہے تو بیٹی پورا حق رکھتی ہے، دونوں کو اگرچہ علم ہے تو سورہ بقرہ کی آیت پر جو ہے یا حدیث کی روح سے جو ہے آپس میں بات کر سکتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بیٹی کی مرضی شامل نہ ہو تو اس پر زبردستی اس کا نکاح نہیں کروایا جا سکتا۔ تو اب باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہمارے گھروں میں جو ہے ہمیشہ سے باپ ہی فیصلہ کرتا آیا ہے اور اس کو ماننا چاہیے، تو یہ باطل طریقہ ہے۔ اور نہ ہی لڑکی یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے سرپرست جو ہے میرے والدین، آپ کی مرضی ہو نہ ہو میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جسٹ ایک مثال دے رہی ہوں کہ علم کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر جو ہے ہمیں سوچنا اور فیصلے کرنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر اگرچہ والدین ہوں یا بیٹی ہو، مثال کے طور پر اب جو اگزامپل میں نے لیا ہے، اگرچہ وہ قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں رکھتے تو پہلے انہیں قرآن اور حدیث کا علم ہمیں دینا چاہیے کہ نہیں دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف آؤ، یا اطیع اللہ و اطیع الرسول کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ تو شریعت میں یا اسلام میں ہمیں یہ تعلیمات دیے جاتے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو آپس میں علم کی بنیاد پر جو ہے فیصلے کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں باپ ہوں یا میں زیادہ سمجھ رکھتا ہوں یا ہمارے خاندان، یہ ساری باتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں بات کرنا چاہیے قرآن اور حدیث کی علم کی بنا پر کہ قرآن اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، حدیث سے ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پر ہماری بات ہونی چاہیے۔ شادی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی عید کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لباس تک آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی کمائی کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے یہ جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام میں اور حدیث میں اس کے تعلق سے، اس معاملے کے تعلق سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے۔ اگرچہ جن سے ہم نصیحت لے رہے ہیں انہیں علم ہی نہیں ہے، لا یعلمون الشیء، وہ جانتے ہی نہیں اسلام کے بارے میں کچھ، ولا یہتدون، اور کئی بار علم جاننے کے بعد ہدایت نہیں ملتی انہیں اور نہ ہی وہ راہ راست پر ہے، تو ان کی نصیحتوں کو ہمیں ترجیح نہیں دینا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو یہاں پر ایمان والوں کے لیے خاص کہہ دیا گیا کہ اگرچہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو یہ تم پر ہے، یعنی کہ تمہاری اپنی جان کی فکر تم پر لازم ہے۔ اب یہ مت سوچو کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، اب تم ایمان لا چکے ہو تو تمہارے اوپر دوسروں کا پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا خاندان، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے نیبر، تمہارا گورنمنٹ سسٹم، تمہاری کنٹری کس کا کیا حکم آ رہا ہے۔ تمہاری جان کی فکر تم کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں وہ نقصان پہنچائے گا جو گمراہ ہوا۔ تو اکثر جو ہے ہم دوسروں کے پریشر میں آ کر غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ کر دیتی ہوں، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، یعنی کہ اب کل تک ہم چار بہنیں تھے، مثال کے طور پر، میں تو ایک ہی بیٹی ہوں، میں مثال دے رہی ہوں کہ ہم چار بہنیں ہیں، کل تک ہم چاروں حجاب نہیں کر رہے تھے، اب آج مجھے معلوم ہو گیا اسلام کے روح سے کہ حجاب کرنا چاہیے، یا کل تک ہم کزن بردرس اینڈ سسٹرس آپس میں بڑے بھائی بہن کی طرح ہماری محبت تھی، لیکن اب اسلام میں مجھے پتا چلا ہے کہ محرم غیر محرم کیا رشتے ہیں، تو میرا کزن بردر بھی میرے لیے جو ہے غیر محرم ہے، یا میرے جیٹھ ہیں، میرے دیور ہیں، یہ بھی میرے لیے غیر محرم ہیں، یا میرے پھوپھا ہیں، میرے خالو ہیں، تو یہ بھی میرے لیے جو ہے غیر محرم ہے۔ تو یہ مجھے معلوم ہو گیا، کل تک تو بڑے ہم ہر فنکشن میں ساتھ میں ملتے، خیریت بھی پوچھتے، ہاتھ بھی ملاتے، سب کرتے تھے، لیکن اب علم آ گیا میرے پاس، اب میں عمل کرنا چاہتی ہوں، میں حجاب بھی کروں گی، اب غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے میں آؤں گی بھی نہیں، لیکن میری تین بہنیں جو ہے نہیں کرنا چاہتی، وہ یہ ماننا نہیں چاہتی ہیں، اور وہ میرے ساتھ یہ آرگیومنٹ کر رہی ہیں کہ اتنے سال سے تو ہم اس طرح سے زندگی گزارے ہیں، اب اچانک کیا فرق پڑ جائے گا، ہمارا دل تو پاک ہے، آم، ہمارے دلوں میں تو کوئی ایسی برائی نہیں، ہمارے خیالات میں ایسی کوئی برائی نہیں، ہم اچانک سے یوں ہٹ جائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے، فیملی میں کیا سمجھیں گے، رشتہ دار کیا
سمجھیں گے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. اب صرف تم اکیلی کرو گی تو بھی پرابلم ہے، تم بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہو. اب تم الگ ہو کر ادھر نہ بیٹھ جاؤ، تم الگ ہو کر اس طرف نہ چلو، تم بھی ہمارے ساتھ رہو. جیسا سب گزر رہا تھا اتنے سالوں سے، ابھی آگے بھی ہم اسی طریقے سے لے کر چلتے ہیں. ہم اچانک سے ہم چینجز نہیں کریں گے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، تم عمل کرتے رہو، تم ہدایت پا چکے ہو. اذا اہتدیتم، علم کے بعد میں، اب ایمان لانے کے بعد تم ہدایت پر بھی آ گئے ہو. ہدایت پر ہو تو تم ان لوگوں سے مت ڈرو جو گمراہ ہو گئے. وہ چاہے کتنی باتیں بنا لیں، کتنے طنز کر لیں، کتنی تمہیں اپنے سے دور دور رکھیں، پوری کوشش کریں گے کہ وہ کسی طرح سے آپ کو لیٹ ڈاؤن کریں، کسی طریقے سے لوگوں کی نظر میں آپ کو چھوٹا بنا کر دکھائیں، یا تھوڑے تیور دکھائیں گے کہ زیادہ ترجیح نہیں دیں گے آپ کو انسنی کریں گے، آپ کو اندیکھا کریں گے. گویا کہ آپ کوئی اسٹرینجر ہیں، پہلے جیسی محبت آپ کو نہیں دکھائیں گے. بہت کوشش کریں گے کہ آپ کسی طریقے سے ان میں مل جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان تم پر ہے. یہ فکر ہی مت کرو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یا دنیا میں اس وقت تمہیں کس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. اپنی آخرت کی فکر کرو. آخرت کا یہ لمحہ بھی تم ذہن میں لے کر آؤ کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگرچہ آگ تمہیں چھو کر بھی گزر رہی ہے، تو اس وقت کوئی خاندان، کوئی سسٹم، کوئی سوسائٹی ہمیں نہیں آئے گی بچانے، اور نہ ہی ان کا ساتھ ہمیں کسی طریقے سے اس آگ کی تکلیف سے یا آگ کے عذاب سے ہمیں بچائے گا. آخرت تو دور کی بات، دنیا میں ہی آپ دیکھیں، جب تک آپ اچھے حالات میں ہیں، لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہی کیوں نہ ہو جائیں، لوگ آپ کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کریں گے، یا ویسا وقت آپ کے ساتھ گزارنا پسند نہیں کریں گے جیسا کہ آپ کے ساتھ صحت مندی کے وقت میں گزارنا پسند کر رہے تھے. اب جیسے ہی آئے وہ پکنک کا مثال کے طور پر پروگرام تھا، آئے دیکھا کہ آپ بیمار ہیں، تو آپ پر پہلے تو اف کریں گے، اف ابھی آپ کو بیمار ہونا تھا، ابھی اس کی وجہ سے میرا پروگرام کینسل ہو رہا ہے، یا پھر تم گھر میں رہو، ہم چل رہے ہیں. لوگ ہمیں کہیں پہ بھی ساتھ نہیں دیں گے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں. اگرچہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے، اگرچہ کوئی ہمیں بھلائی پہنچا سکتا ہے، خیر پہنچا سکتا ہے، ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ. عذاب جو خبر کا عذاب ہوتا ہے یا آگ کا عذاب ہوتا ہے، اس وقت بھی آیتوں میں یہی آتا ہے کہ اس وقت وہاں پر کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. تو وہاں پہ بھی سوائے اللہ کے کوئی ہمارا مددگار ثابت نہیں ہو سکتا. بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جب تک دولت ہے، جب تک صحت ہے، جب تک آپ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنی ہوئی ہے، تب تک ہی لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کی تکلیف میں کوئی آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا. تو یہ بالکل ہمیں پرواہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی تھوڑی سی وہ تیوری کیا چڑھا رہے ہیں. ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں. تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آنا ہے کہ کسی کی ناراضگی اور خوشی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا ہے. اگرچہ مجھے کوئی فائدہ پہنچنا ہے یا نقصان پہنچنا ہے تو میرے رب کی رضا اور اس کی ناراضگی سے. تو مجھے وہ کام کرنے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو، مجھے ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا. اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں کہ آپ کو جس طرح، یعنی کہ اب جس طرف بھی آپ آئی ہیں، کوئی ایک برائی چھوڑ کر آپ ایمان کی طرف آئی ہیں، کوئی ایک سسٹم آپ نے بریک کیا ہے اور حق کی طرف آپ آئی ہیں، اب اس سے آپ کو جو چیلنجز بھی فیس کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر اب میں نے پردے کی ہی بات کر لی، اب پردہ کریں گے تو آپ کو جو بھی چیلنجز آنے والے ہیں، تو اس کے لیے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہیں. یا اللہ، یہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں یا حق کی طرف آنا چاہتی ہوں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے. تیرے حکم پر میں تسلیم کرتی ہوں، تیرا حکم کو میں تسلیم کرتی ہوں، تیرے آگے میں اپنا سر جھکاتی ہوں، تیری اطاعت کرنا چاہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، میرے لیے ایمان پر چلنا آسان کر دے، ایمان پر ثابت قدم رہنا آسان کر دے، ہدایت پر
رہنا میرے لیے آسان کر دے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے عزت ڈال دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، یا آپ کے اندر حکمتوں کو ڈال دے گا، یا آپ کے اندر صبر دے گا، یا آپ کے اندر حوصلہ دے گا۔ آگے چلنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی آپ کی مدد کروائے گا۔ تو اس لیے بالکل لوگوں کی فکر نہ کریں، لوگوں کے ڈر سے پہلے ہی قدم نہ روک لیں، آپ آگے بڑھیں، ہدایت کی طرف آگے بڑھیں۔ جیسے علم آتا ہے نا ہمارے پاس، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ہی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی ہی تربیت کی طرف ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں بہت دور مت جائیں، اپنے اپنے گھروں کی طرف، اپنے شوہر ہیں، اپنے والدین ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، اپنے بچے ہیں، ان کی طرف جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنا ہم حق رکھتے ہیں، اچھے انداز میں حسن سلوک کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ہم خود پہلے ہی ڈر جائیں گے کہ نہیں، اب میں کہوں گی، اب میں کروں گی تو وہ لوگ کیا کریں گے، یا پھر خواہ بحث چھڑ جائے گی، خواہ ہمارے بیچ میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اس طرح کے نقصانات سے ڈر کر اپنے آپ کو نہ روکیں، کیونکہ حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان ایک تو پہلے اپنی اصلاح کر لی ہم نے، اب اس کے بعد دوسروں کے لیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فرض ہے ہم پر، وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بھی اگرچہ انسان دیکھے کہ کوئی برائی کر رہا ہے اور ہم اس کو نہ روکیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی کسی کو برائی میں دیکھے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ روکیں یا زبان سے نہ روکے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں ان کو بھی لے لے گا جو برائیاں کر رہے تھے، اور ان کو بھی لے لے گا جو خاموشی سے انہیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے روکا نہیں۔ ہاں، ہم نے روک دیا، ہم نے ٹوک دیا، ہم نے نصیحت کر دی، ہم نے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اب اس کے بعد یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اللہ اور ان کے بیچ کی بات ہے۔ ہم نے علم پہنچا دیا، ہم نے حق بات پہنچا دی، اس کے بعد ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پہلا سٹیپ اپنے آپ کو، پہلا کیا ہے کام، اپنی ہم ہدایت کی فکر کریں، خود سیدھے ہو جائیں، خود راہ راست پر آ جائیں، اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب جو گمراہ ہوا وہ بھی جائے گا، جو ہدایت پر ہے وہ بھی جائے گا، کہاں پر؟ اللہ ہی کی طرف جائے گا، مرجعکم، رجوع کرنا، تو تمہارا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نبی، نبا سے ہے، نبی بتانا، خبر دینا، وہ خبر دے گا تمہیں یا بتائے گا تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اختلاف کریں گے لوگ، ہمارے ساتھ آرگیومنٹس کریں گے، کرنے دیں، لیکن آخرت میں پتہ چل ہی جائے گا کہ اصل ہدایت پر کون تھا، حق پر کون تھا، اور اس کا فائدہ اس کو کیا ہوا۔ تو اس دن جو ہے، جو غلط پر تھے، جو گمراہی میں تھے، وہ اس دن بڑے پریشان ہوں گے کہ یا اللہ، کاش کہ ہم بھی جو ہے ہدایت حاصل کر لیتے، ہم انہیں روکنے کی بجائے ہم ان کی طرف آ جاتے۔ جی، آپ میں سے کوئی اگلی آیت کو پڑھیں۔ جی ممتاز، پڑھیں۔ اعوذ باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن أربتم انر إن أربتم لا انر تب إن تو إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ جی، کافی بڑی آیت ہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی تھی؟ اب جیسے کھانے کے بعد اب آیا جو مال ہے، مال کے بارے میں،
एक हुक्म आ रहा है कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, शहादतु गवाही बैनिकुम तुम्हारे दरमियान, इज़ा हदरा अहदुकुमुल मौतु जब आ जाए तुम में से किसी को मौत, और हीनल वसीयती। अच्छा, यहाँ पर आते हैं पहले कि जो अल्लाह ताला की तरफ से पहले तो क्लियर कट है कुछ रूल्स वसीयत के, यानी माल के बारे में, कि किसका कितना हक मिलेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा क्या है, वसीयत। वसीयत किस चीज की बनती है, यानी कि एक तो हम जनरली वसीयत का मतलब एक तो होता है कि खास नसीहत, और दूसरा क्या है कि माल में किसका कितना हक है, बीवी का कितना हक है, और उसके औलाद है तो उसका कितना हक है, बेटे हैं तो कितना है, बेटी है तो कितना है, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके अलावा इंसान जो है अपने तरफ से क्या कहते हैं कि 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो भी उसका माल होता है उसका एक तीसरा हिस्सा जो है, अगरचे वो किसी को देना चाह रहा है, किसी को सुपर्द करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है। तो वो वसीयत है। एक तो खुद अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, उसमें कोई कमी बेशी हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से अपनी पूरी टोटल प्रॉपर्टी में से 1/3, एक तीसरा हिस्सा जो है, वो चाहे अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दे, या अपने किसी रिश्तेदार जिसको समझता है कि वो ज़रूरतमंद है तो उसका भला हो जाए, वो उसको देना चाह रहा है, या फिर उस पर किसी का एहसान है, वो उसका मोहसिन है, वो उसके लिए अपनी तरफ से कुछ भला करके जाना चाह रहा है, तो इस तरीके से वो वसीयत कर सकता है। अब किसी वजह से कोई ऐसा मामला है कि उसे महसूस हो रहा है कि उसका मौत का वक्त आ गया है, वो मरने वाला है, और वो कोई वसीयत करना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? इस्नानी, दो। जवा, अगेन ये दो के लिए आता है, जो ये अलिफ आ रहा है ना, जवा, या फिर जू जी इस तरह से आएगा। अब ये जवा क्यों आ रहा है? दो के लिए। अदल, अदल करने वाले, यानी कि दो अदल करने वाले या दो इंसाफ वाले, यानी कि ऐसे इंसान जो आपको लगता है, जिन पर आपको भरोसा है कि ये लोग सच्चे हैं या इंसाफ का मामला करेंगे, इस तरह के दो। और काबिल एतबार, मोतबर, यानी कि जिन पर आपका एतबार हो, भरोसा हो, मिनकुम तुम में से। आमनु कहकर फिर यहाँ पर मिनकुम तुम में से का मतलब है कि मोमिनों में से ही होना चाहिए, या इसका मतलब है कि काफिरों में से या मुशरिकों में से आप गवाह ना बनाएं। मोमिनों में से ही किसी दो लोगों को जो है मोमिन, आई मीन शहादत के लिए गवाह बनाएं। और आखरानी मिन गैरुकुम, और अगरचे, या आखरानी, दो दूसरे, मिन गैरिकुम तुम्हारे अलावा, इन अंतुम दरबतुम फिल अर्दी, ये कंडीशन कब है? जब दूसरों गैरों में से भी तुम दो को गवाह बना सकते हो। इन अंतुम, अगर से तुम दरबतुम फिल अर्दी, ये वन वर्ड है, दरबा हमने पढ़ा हुआ है इसका। दरबा के साथ जब जमीन का बात आती है, दरबतुम फिल अर्दी, उसका मतलब है सफर कर रहे हो, यानी कि सफर पर हो, फिर फअसाबतकुम आ जाए मुसीबतुल मौती, मौत की मुसीबत, यानी कि सफर के दौरान, उस वक्त अब तो फिर भी ठीक है कि फ्यू आवर्स में सफर खत्म हो जाता है, उस वक्त तो महीने महीने सफर चलते, तो उस वक्त, या इवन आज के वक्त में भी किसी को भी अगर महसूस हो रहा है कि अचानक से बीमार हो गया वो, अभी महसूस हो रहा है कि उसका मौत का वक्त करीब आ गया है, तो अब अगर उसके आसपास कोई मोमिन नहीं है, ये खासकर सफर की बात हो रही है, अब सफर के दौरान उसके रिश्तेदारों में से या मोमिनों में से कोई है नहीं जिसको वो गवाह बनाए, तो उस उन कंडीशंस में जो है, मोमिनों के अलावा जो भी आसपास हो उसको तुम गवाह बना सकते हो। तहबिसूनहुमा मिन बादिस सलाती, अब इसकी क्या बताया जा रहा है कि तुम रोक लो उन दोनों को। हुमा किस लिए आ रहा है? दोनों के लिए। हुमा, उन दोनों को, यानी उन दोनों गवाहों को, मिन बादिस सलाती, नमाज के बाद में, फयुक्सिमानी, ये अगेन ये आनी साउंड जो है दो लोगों के लिए ही आ रहा है, कि वो कसम खाएं, कि वो दोनों कसम खाएं अल्लाह की, इनिर तब तुम, अगर से तुम्हें शक हो। ला रैबा, जैसे शुरू में हमने पढ़ा रैब, इसी से इनिर तब तुम, तुम्हें शक हो, ला नश्तरी, ये यहाँ पर रुकते हैं।
یعنی کہ جو دو گواہ تھے انہوں نے جو بھی گواہی دی اس میں اگرچہ تمہیں شک ہو تو، اگرچہ شک نہیں ہے تو انہیں قسم دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں انہوں نے ٹھیک ٹھیک بات کی ہے، صحیح صحیح بات کی ہے، اور جو خصوصاً یہ جو سفر کے دوران ہے، وصیت صرف زبانی نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی مال تھا اس کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا کہ اس مال کو میرے فلاں بہن تک پہنچا دیں یا بھائی تک پہنچا دیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے واچ تھی، ان کی چین تھی، یہ سب انہوں نے نکالا ہے، اب اس کو دینا تھا انہیں، ان کے رشتہ داروں تک پہنچا دیں، میرے پاکٹ میں ایک 25,000 روپے ہیں، اس کو بھی آپ پہنچا دیں، مثال کے طور پر اس طرح سے معاملہ ہے۔ تو اب یہ دو لوگوں نے وہ سب کچھ لے لیا اور ان کے رشتہ داروں تک پہنچا بھی دیا، اور رشتہ داروں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہاں انہوں نے ٹھیک چیزیں ہمیں دے دی ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی کم و بیشی نہیں کی ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگرچہ کسی کے دل میں شک آ رہا ہے کہ نہیں، مجھے جتنا یاد آتا ہے کہ ان کے انگوٹھیاں بھی تھیں، یا ان کے پاکٹ میں 25,000 نہیں 30,000 تھے، مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے طرف سے اس میں کم و بیشی کر لی ہے، کچھ ہاں ہاں کم کر لیا یا اپنے لیے انہوں نے اٹھا لیا ہے، کسی کے دل میں اس طرح سے شک اگرچہ آ رہا ہے، تو اس وقت جو ہے انہیں کسی نماز کے بعد میں بلائیں، لوگوں کے درمیان کھڑے کریں، پھر انہیں قسم کھلوائیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کیا قسم کھائیں گے؟ لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت مول نہیں لیتے خواہ رشتہ دار ہوں، ولا نکتم شہادتن، اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن العاصمین، تو اس وقت ہم کیا ہو جائیں گے؟ گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ تو کیا انہیں قسم کھانا ہے کہ ہم نے اس گواہی کے دور، یعنی کہ جو ہم نے وفات یافتہ شخص ہے اس کی گواہی دیتے ہوئے ہم نے کوئی قیمت مول نہیں لیتے، اور نہ ہی ہم نے کوئی گواہی چھپائی ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم یہ بات پہنچا دو کہ میرا فلاں گھر جو ہے میرے بیٹے کو دے، یا میری جو زمین ہے وہ میری بیٹی کو بیٹی کے لیے ہے، اینی تھنگ۔ تو اب اس میں اگرچہ ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ تم اس طرح سے ہمیں بھی تھوڑا پیسے دے دو گے، تو جو زیادہ پیسے کی پراپرٹی ہے ہم گواہی دے دیں گے کہ یہ تمہارے لیے کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگرچہ زمین کی ویلیو زیادہ ہے تو اب اس کو بیٹی کو کر دیا ہے اگرچہ باپ نے، حالانکہ رول ہے کہ پورا جو ٹوٹل ہے اس میں سے جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق ہے، لیکن جو وصیت ہے، اگین وصیت کا جو حق حاصل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو بھی جو ہے دینا چاہے تو زیادہ دے سکتا ہے، بشرطے کہ دوسروں کو کوئی آبجیکشن نہ ہو۔ تو خیر جسٹ اگزامپل دینے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگرچہ یہ جو گواہ ہیں وہ جا کر ان کے پاس ڈیل کر لیں کہ ہم غلط گواہی دے دیں گے کہ جو زیادہ پیسے کی پراپرٹی ہے ہم کہہ دیں گے کہ اس نے آپ کے نام کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ ہمارے لیے بھی کچھ انتظام کریں گے، آپ ہمیں بھی تھوڑا پیسہ دیں گے، اس طرح سے کچھ تو یہ نہ کریں۔ تو اس لیے وہ قسم دلوا رہے ہیں کہ نہ ہم کوئی قیمت مول لیتے ہیں اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ قسم جب کھائیں گے، اور پوری قسم کیا ہے اس کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ اگرچہ ہم ایسا کر رہے ہوں گے تو ہم ضرور گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، پھر اگرچہ خبر ہو جائے کہ دونوں میں سے دونوں ہی جو ہے استحق اسمن، حقدار ہوئے کس کے؟ گناہ کے۔ تو فآخرانی، پھر جو دو اور ہیں، یقومانی کھڑے ہوں، مقامہما ان کی جگہ، من الذین استحقا، ان لوگوں کے، ان لوگوں میں سے جو حق مارنا چاہتے ہیں، علیہم الاولیان، سب سے زیادہ قریب، حق مارنا چاہا ان پر سب سے زیادہ یا میت کے جو قریب ہوں، فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، تو پھر وہ قسم کھائیں گے اللہ کی کہ البتہ ہماری جو گواہی ہے زیادہ صحیح ہے، احق یعنی کہ زیادہ صحیح ہے، شہادتی ہما، ہما ہما دونوں ایک ہی ہے، تو یہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے شہادتی، تو یہاں پہ ہما ہو گیا، تو ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا، اور نہیں ہم نے زیادتی کی۔ تو یہ ایکچولی نا ایک واقعہ اس کے تفسیر میں ملتا ہے ہمیں کہ ایک شخص تھا جو سفر کے دوران وہ
فوت ہو رہا تھا تو پھر اس نے اپنی چیزوں کو ہینڈ اوور کر دیا. اس وقت مسلمان تھے نہیں، تو جو کیا کہتے ہیں، جو عیسائی تھا، تو عیسائی لوگ تھے، انہی کو اس نے دے دیا کہ یہ میرے رشتہ داروں تک پہنچا دو. اور اس کے بعد میں اسی میں ایک لفافہ بھی اس نے رکھ دیا تھا جس میں ایک لسٹ تھی. تو پہلے تو انہوں نے لے کر جا کر وہ چیزیں دے دی کہ میں اس میں سے دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گی. ہاں. تو یہ دونوں وسیع جب واپس آئے تو ہاں یہاں سے وہ شام کی تجارت کے غرض سے گئے، وہاں بیمار اور قریب المرگ ہو گئے. ان کے پاس سامان ایک چاندی کا پیالہ تھا، یعنی کہ وہی جب وہ تجارت پر گئے ہوں گے تو آبویسلی ان کے پاس کچھ مال تھا اور ساتھ میں چاندی کا پیالہ بھی تھا. تو انہوں نے دو عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی اور فوت ہو گئے. اور یہ دونوں وسیع جب واپس آئے تو پیالہ انہوں نے بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیا اور باقی سامان ورثہ کو پہنچا دیا. سامان میں ایک رخا بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی، جس کی روح سے چاندی کا پیالہ گم تھا. ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے. چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی. تو یہ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اگرچہ وہ، کیونکہ جو مرنے والا شخص تھا اس نے آلریڈی ایک لسٹ دی ہوئی تھی، اس کی بنا پر جو رشتے داروں کے جو رشتے دار تھے اس مرنے والے کے، یہ جو یہاں پر بات آ رہی ہے نا، من الذین استحق علیہم الاولیان، تو یہ رشتے داروں، میت کے جو رشتے دار ہیں، ان کے پاس ثبوت تھا کہ ہاں ایک پیالہ مسنگ ہے. تو پھر انہوں نے بھی قسم کھائی اللہ کی کہ نہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں. پھر جو عیسائی تھے ان سے جو ہے انہوں نے اپنے وہ چاندی کا پیالے کا قیمت جو ہے انہوں نے وصول کر لی. تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ معاملہ کبھی اس طرح سے ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی قسم ان سے دلوانی چاہیے لوگوں کے درمیان. انا اذا لمن الظالمین، ہاں اگرچہ ہم نے جھوٹی گواہی دی ہوگی تو پھر یہ بھی کہیں گے کہ انا اذا لمن الظالمین، تو بے شک ہم اس صورت میں کیا ہیں، ظالم ہیں. اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھیں. کوئی ہینڈ ریز، جی دلا، جی انجم شبانہ آپ پڑھ لیں. باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ آپ لوگوں کی دعائیں، اللہ کا کرم ہے. باجی یہاں سے زالے کا ادنا. ہاں جی یہاں سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہها ویخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. باجی جی ترجمہ پڑھوں؟ رہنے دیں، میں خود پڑھ لوں گی. جی اچھا جزاک اللہ ٹھیک. خیر. تو اس کو پڑھتے ہوئے نا ایمانہم، ایمانہم، آئی پڑھا کریں، ٹھیک ہے، ایمانہم. اوکے، تو یہی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ ذالک کا ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائیں، یا تو مطلب وہ لائیں بشہادتی گواہی کو، علی وجہہا، اس کے رخ پر، یعنی کہ اس صحیح طریقے پر ادا کریں، اور یخاف ہو، یا پھر وہ ڈرے، ان ترد ایمان، یعنی کہ جو پہلے گواہی دے رہے ہیں نا ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ صحیح گواہی کو لے کر آئیں، یا پھر وہ ڈریں کہ رد کر دی جائے گی ان کے قسم بعد ایمان، اگرچہ وہ لوگ جو دوسرے کلیم کر رہے ہیں وہ اگرچہ قسم کھا لیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آبویسلی ان کی قسم کو جو ہے رد کر دیا جائے گا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو، یعنی کہ اللہ کی ہدایتوں کو سنو، یا اللہ جو کہہ رہا ہے، اللہ جو فرما رہا ہے اس کو سنو اور صحیح عمل کرو.
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ یہ سورہ نور میں بھی آپ کو ملے گا کہ جیسے کہ شوہر بیوی کا بھی معاملہ ہے، کہ اگرچہ شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر کسی طرح کی بد اخلاقی کا یعنی زنا کا کوئی الزام لگا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی فائنل یہی ہے کہ گواہ لے کر آئیں، گواہ نہیں ہے تو پھر شوہر بیوی یعنی کہ جس نے جس پر الزام لگایا ہے وہ کھڑے ہو کر قسم لیں، 4 بار، اس طرح سے کہ میں حق پر ہوں، آم، یعنی کہ اگرچہ میں حق پر نہیں ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، یعنی کہ ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اب فائنل کیا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے، اور ایک سے زیادہ بار قسم کھایا جائے کہ ہاں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر، یہ الفاظ کہلوائے گئے ہیں۔ تو جس کے اندر واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں ہے، تو صرف وہ ہی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ اب اگر دونوں ہی وہاں پہ بھی نا جیسے کہ شوہر بیوی کے معاملے میں وہاں پر سورہ نور میں بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بیوی نے غلط کیا ہے، اور پھر بیوی بھی قسم کھا رہی ہے کہ میرا شوہر غلط الزام لگا رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کیس کو رفع دفع کر دیا جائے گا، یعنی کہ اپنی طرف سے سوسائٹی کی طرف سے جو ہے نہ اس چیز کو صحیح مانا جائے گا نہ غلط، اب یہ صرف شوہر بیوی ہیں جو آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ وہ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں یا ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے، لیکن ایز اے پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اگر ہمارے درمیان بھی کوئی معاملات ہو رہے ہیں جہاں پر واقعی میں آ، حق بات کو جاننے کی ضرورت ہے، کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اشد ضروری ہے کہ وہ بات سامنے لائی جائے، تو پھر ایک ہی چانس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم لی جائے، اور اس میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، واتقوا اللہ واسمعوا۔ بس ایسے ہی کھیل کھیل میں لوگوں کے اس وقت اس معاملے سے ہم بچ جائیں یہ سمجھ کر، اگرچہ کسی نے جھوٹی قسم کھا لی تو پھر اس کا بہت بڑا جو ہے خسارہ اٹھانا پڑے گا آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے، تو جتنا ہو سکے ہر جھوٹ سے بچیں، لوگوں پر الزام تراشی سے بچیں، بہتان سے بچیں، اور کسی پر غلط گمانی کرنے سے بھی بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے ہم سب کو حفاظت میں رکھیں، نیک جو صحیح ہے اس کی طرف ہماری راہ ہدایت، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔